बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ्रंट लाइन के साथ मैं हूँ आपको मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। नाज़रीन, आज हमारे पास दो मौज़ूआत हैं। एक तो हमारा जो पहला मौजू है वो कुरम एजेंसी में जारी फ़िरका वाराना फ़सादात है, जिसका आज छठा रोज़ है। लेकिन मुसलसल लड़ाई जो है वो फैल रही है और अब तो तकरीबन तमाम जो कुरम ज़िला है वहाँ तक ये लड़ाई जो है ना वो फैल चुकी है। और जो इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 30 से ज़ायद अफराद इसमें अब तक जो है ना मारे जा चुके हैं। एक कबाइली जरगा इस वक्त कोशिश कर रहा है लेकिन उनको अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। तो अब सवाल ये है कि ये हर 4, 5, 6 साल या 10 साल के बाद कुरम के इलाके में शिया सुन्नी फ़िरका वाराना फ़सादात पेश आते हैं। तो ये क्यों बार बार इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और क्या कुरम के अवाम जो है वो सारी ज़िंदगी इस तरह ये उनकी जानें ज़ाया होंगी और इस तरह जो है ना खौफ के आलम में वो ज़िंदगी गुजारेंगे, या कभी जो है ना इन लड़ाइयों से उनकी जान भी छूटेगी? तो इस पे आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फ़ैसला किया है उन कोर कमेटी में, जिसके मुताबिक वो आने वाले दिनों में वो जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके साथ वो रब्ता करेगी। तो इससे पहले माजी में अगर देखें तो जो PTI है या जो इमरान खान साहब है वो इन सियासी जमातों को चोर डाकुओं के नाम से याद करते आए हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये PTI के जो पॉलिसी है उसमें कोई बड़ा जो है ना बड़ी तब्दीली है और इसके आने वाले दिनों में क्या असरात मरतब होंगे, इस पे आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने 5 मेहमानों को दावत दी है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ साहब, मुसन्निफ़ हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हाल ही में इनकी एक बड़ी अच्छी किताब भी आई है, द डार्क साइड ऑफ जर्नलिज्म। उसके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अली अकबर साहब, जो कि पेशावर में डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे रशीद खान, जो कि कुरम में पारा चिनार में खैबर न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। और उसके साथ अतौला खिलजी साहब भी जो कबाइली मशर है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। रशीद खान, आप को मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल जी, आ रही है, बिल्कुल। अच्छा रशीद खान, ये बताएं कि तकरीबन 6 दिनों से ये जो मुसलसल लड़ाई हो रही है, तो एक कबाइली जरगा इसमें कोशिश भी कर रहा है लेकिन उनको अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। तो ताज़ा तरीन क्या है, इसमें कितनी हलाकती हुई है और ओवरऑल जो है ना कुरम जिले का क्या माहौल है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि जिले कुरम में आज छठे रोज भी कबाइल के दरमियान के झड़पों का सिलसिला जारी है, जिसमें दोनों कबाइल के लगभग 40 अफराद जान बहक हो गए और 60 से ज्यादा जख्मी भी हुए हैं। झड़पों की वजह से आमद रफ्त के रास्ते भी बंद हो गए हैं और मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर है, जिसकी वजह से मोबाइल फोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस और तलीमी अदारे भी बंद हो गए हैं। कबाइल के दरमियान फायरबंदी के लिए कोहाट, हंगू और उगजई अमायदीन पर एक नुमाइंदा जरगा भी 2 रोज कबल पारा चिनार पहुंच गया है और दोनों कबायली अमायदीन से उनकी मुज़ाकिरात जारी है, मगर अभी तक इन मुसरान को यानी जो जरगा मेंबरान है उनको कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। मैं ये भी बताता चलूं कि जिले कुरम में बहुत अरसा से कबायलों के मुख्तलिफ तरीकों से लड़ाया जा रहा है, कभी शमिलाती जमीनों की वजह से, कभी और तरीके से। मौजूदा झड़पों में भी किसी की साजिश की वजह से मेरे ख्याल में ये झड़पें शुरू हुई हैं, मगर हुकूमत इन साजिशी अनासिर को ना अभी तक उनको लगाम दी गई है और ना उनको बेनिकाब किया है। ये जो कुरम के अवाम है ये हुकूमत से ये मुतालबा जरूर कर रही है कि ये जो कबायली अवाम को बार बार 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी साल बाद ये लड़ाया जा रहा है, आखिर इनसे क्या फायदा इन लोगों को मिल रहा है? अगर हुकूमत इन साजिशी अनासिर को लगाम दे, उनको बेनिकाब करे, तो मेरे ख्याल में ये जड़तें, ये खूनरेज़ी, ये बदअमनी मेरे ख्याल में ये बंद भी हो सकती है और ये फिर कभी उनको ये मजाल नहीं कि वो कबाइल को आपस में लड़ाएं।
اچھا رشید خان جی آپ نے بات بھی کی کہ کچھ سازشی عناصر ہے جو کہ بڑے طاقتور ہے، ان کو کوئی یعنی حکومت اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں، مقامی انتظامیہ ہیں، وہ لگام نہیں دے سکتی ہے. تو یہ ہر بار جو ہے نا یہاں پہ یعنی اگر آپ پورا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پاکستان بننے کے بعد سے لے کر مسلسل یہاں پہ تقریباً 70-75 سالوں سے جو ہے نا یہ جھڑپیں ہو رہی ہے. ہر 10-15 سال کے بعد جو ہے نا کوئی ایسا کلیش ہوتا ہے. تو یہ کیا اس کی مطلب یہ جو شیعہ یعنی دونوں فریق جو ہے، کیا ان کی یہ جو ایک مذہبی مسلکی جنگ ہے یہ ہے، یا اس کے بیک پہ جو ہے نا کوئی اور بھی ایشوز ہے؟ بالکل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو 2 سال بعد 10 سال بعد لڑائی ہو رہی تھی، لیکن اب تو یہ معاملہ بہت قریب آتا جا رہا ہے. یہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد یہ کبھی زمین کے تنازع پہ جھڑپیں جاری ہوتی ہیں، کبھی کسی اور سازش کی وجہ سے. یہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ تقریباً 5-6 ایسے بندے ہیں جو ایک دوسرے کے مذاہب یعنی اصحاب کرام اور اہل بیت علیہ السلام کے شان میں گستاخیاں کر رہی ہے، مگر یہ حکومت کو معلوم بھی ہے. قبائلی عمائدین بار بار ان کو یہ حکومت کو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ سازشی عناصر ہیں جو فیس بک پہ توہین کر رہے ہیں مذہب کے، مذاہب کے، تو لہٰذا ان کو آپ گرفتار کریں اور سخت ترین سزا دے. مگر 1 مہینے سے یہ 5-6 بندے جو کلم کلا آزاد بالکل فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ اس طرح کے ویڈیو جو اپلوڈ کر رہے ہیں، مگر کسی کو یہ مجال نہیں کہ وہ گرفتار کرے یا ان کو سزا دے. اسی وجہ سے دھرنے بھی ہوئے مختلف طبقوں کے لوگوں نے کہ یہ ہمارے مذاہب کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کوئی صحابہ کرام کے خلاف گستاخی کرے، کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے. تو یہ تقریباً 1 مہینے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ حکومت بھی تماشائی بنتا رہا اور نہ ان کو گرفتار کرے اور نہ ان کو سزا دے، بلکہ یہ بھی ان کو پتا ہے کہ یہ کہاں رہتے ہیں، کہاں کے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کس کے رشتہ دار ہے، کوئی ہے. تو مگر حکومت خاموش تماشائی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب قبائل جو جذباتی لوگ ہیں وہ مرچہ زن ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج 40 بندے بے گناہ مارے گئے اور اس کے ساتھ 60 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وقتاً فوقتاً کبھی ٹیچرز کو قتل کیا جاتا ہے، کبھی مزدور کو قتل کیا جاتا ہے، نامعلوم افراد، کبھی راستوں میں کوئی قتل کر دیا جاتا ہے. تو حکومت نہ ان نامعلوم کو معلوم کرتے ہیں اور نہ جو معلوم ہیں ان کو گرفتار کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ عوام مجبور ہو کر ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں. اور یہ سلسلہ جو میرے خیال میں یہ آج 6واں روز ہے، تو پتہ نہیں، اللہ خیر کرے کہ وہ کہاں تک چلا جائے گا اور کتنے بے گناہ لوگ ان میں مارے جائیں گے. رشید خان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب، یہ رشید خان نے کہا کہ 40 ہلاکتیں اور 60 سے زیادہ زخمی. مجھے جو اطلاعات تھی وہ 30 کی، لیکن وہ مقامی نمائندہ ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے. تو یہ اس مرتبہ بھی جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو یہی جو ہے نا مطلب ایک دوسرے کے خلاف کچھ ویڈیوز وغیرہ آئی ہے جس میں مطلب توہین آمیز قسم کے کلمات ادا کیے گئے، کچھ صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے نا وہ بدزبانی کی گئی. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک دھرنا ہوا. تو اب وہ چونکہ بہت زیادہ حساس علاقہ ہے، لیکن کیا اس طرح جو ہے نا یعنی جو نیٹ کے ذریعے سے اتنی عام کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ یعنی ریئیکشن دکھانا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں رفعت صاحب، ایک تو بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. دوسرا یہ کہ ابھی ہم جو آپ کے جرنلسٹ ہیں زاہد صاحب، اس کی باتیں سن رہے تھے تو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ فسادات بھڑکائے جاتے ہیں یا کوئی تادیبی کارروائی کرنے والا نہیں ہوتا. تو ایک تو ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ کرم میں یا وہ علاقہ جہاں پہ ابھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پڑا چنار سے لے کر لوور کرم اور مڈ تک، جس میں فسادات کافی جو ہے نا سالوں سال سے
یہ ایک سلسلہ جاری رہا ہے. بالکل بالکل. اب اس کا سلسلہ بڑا انٹینسیفائڈ ہو گیا ہے, بہت جو ہے نا اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اب ناقابل برداشت ہے. ایشو یہ ہے کہ نہ صرف یہ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ جائیں کہ وقت کے ساتھ جو ٹیکنالوجیز آتی ہیں, وقت کے ساتھ جو ماڈرنٹی کے اور ٹولز آتے ہیں, ان کے ساتھ یہ مذہبی منافرت اور یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی, بلکہ اور اس کے ذرائع آئیں گے جس کے ذریعے ان کو بھڑکایا جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ بھڑکنے سے اپنا ہی نقصان کرنا ہے. اب 40 لوگ مارنا آسان کام نہیں ہے, یہ نجی علاقائی لوگوں لیول پہ سوچنا چاہیے. لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ بھی ثانوی بات ہے, حقیقی بات یہ ہے کہ وہاں ویکیوم ہے پاور کا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ریاستیں جو ہیں وہ اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہو تو لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیتی ہے, راتوں رات اٹھا لیتی ہے, کہاں سے اس کو پیدا کر کے اٹھا لیتی ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ حکومت کو ان کی نالائکی سمجھائی جائے, اس کے کرپشن سمجھائے جائیں, یا اداروں کو ان کا قبلہ درست کرنے کی بات کی جائے, تو پیکا کے نیچے آپ کے خلاف جو ہے نا تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے, آپ کو عمر قید یا جو 3 سال سے 5 سال قید بھی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ, FIA بھی پہنچ سکتی ہے آپ کی. لیکن جہاں پر لوگوں کی زندگیاں انوالو ہیں اور وہ پیریفرل علاقے میں ہیں, وہاں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. علاج وہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دو. اب یہ تو علاج نہیں ہے کہ آپ وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک انٹرنیٹ بند کریں. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاور ویکیوم ہے کہ یہ مذہبی منافرت وہاں پہ ہوتی رہی ہے, لیکن فاٹا انضمام کے ساتھ ہماری یہ امید تھی کہ جب یہ ادارے ایکسٹینڈ ہوں گے ان قبائلی اضلاع تک, تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہماری ادارے کوئی مثالی ادارے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ہم اس سے توقع رکھیں کہ وہ سب کچھ ختم کر دیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم رسپانسبلٹی فکس کر سکتے ہیں کہ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے یا یہ وہاں پہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے یا لوگ, تو یہ ہو سکتا ہے. اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ملٹری بیٹھی ہوئی ہے, پورا اس کا ایک عمل دخل ہے, پیراملٹری ٹروپس ہیں, ملیشیا, ساتھ ساتھ وہی پولیٹیکل ایجنٹ کا نظام بھی ہے ساتھ میں, اور یہ پولیس بھی ایکسٹینڈ ہو گئی. اب ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس سے یہ کہیں کہ 40 لوگ جو مرے ہیں ان کے ذمہ دار ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ ہے, یا ان کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, یا ان کے ذمہ دار یہ ادارے ہیں جو بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں 6-7 دنوں سے. یہ جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہے, یہ 2-3 مہینے پہلے بھی ہوا ہے, ہر سال 2-3 دفعہ ہوتا ہے. ان کے پاس پورا مشینری ہے, اس کے باوجود یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جیسے مرغے لڑتے ہیں, یہ تھک جاتے ہیں, پھر یہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور اپنے مرضی کا فیصلہ ان پہ صادر کرتے ہیں, ان سے دستخط لیتے ہیں. جب یہ تھک جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ اب ختم ہو گئی, 3 مہینے بعد پھر یہ اکھاڑا گرم ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ذمہ داری ان ذمہ داروں کی ہے کہ جو وہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے, پھر ہم آ کے صلح کر لیں. ایک تو جو ذمہ داری یعنی حکومت اور جو مقامی انتظامیہ ہے ان کی تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ فلاز ہے ان کے پارٹ پہ, کہ ابھی تک 6 دن ہو گئے ہیں اور یہ جنگ بندی کرانے میں جو ہے نا ان کی ناکامی کا سامنا ہے. علی اکبر صاحب, یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ فاٹا انضمام کے بعد جو ہے نا یہ کہا جا رہا تھا کہ اب وہاں پہ یعنی سسٹم جو ہے وہ تو معاشرہ قبائلی ہے, لیکن سسٹم جو ہے نا وہ اس میں کافی جو ہے نا عدالتیں آ گئی ہے, تبدیلی آ گئی ہے, پولیس آ گئی ہے, لیکن وہ کوئی فرق نہیں پڑا جس طرح نظر آ رہا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, کیا اس پہ جو ہے نا عمل درآمد نہیں ہو سکا وہ انضمام پہ؟ شکریہ رفعت. پہاڑ چنار اور بالخصوص جو شیعہ سنی فسادات ہوتے ہیں تو ہم اکثر جو ہے ہماری حکومت اور ریاست اکثر یہ بات کرتی ہے کہ جی کوئی فارن انوالومنٹ ہے, مطلب جو دشمن قوتوں نے یہ کیا. دشمن قوتیں جو کرتی ہے وہ تو نظر آتی ہے. ابھی یہ مئی سے واقعات شروع ہوئے, اگر آپ کو یاد ہو تو جو ٹیچرز کا واقعہ ہوا, پھر اس کے بعد کچھ دن پہلے رنگ روڈ پہ مطلب جو گاڑی جو پہاڑی چنار کے لیے جا رہی تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا, اور اب کچھ دن پہلے جو وہاں پہ مطلب جو گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا. اب یہ ریاست اور حکومت کہاں ہے, مطلب جو ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم خوش تھے کہ انضمام ہو جائے گا تو ہمارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے, پالیسیز تبدیل ہو جائیں گی. لیکن ابھی اس ساری صورتحال میں مطلب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ حکومت نظر آ رہی ہے, جس طریقے سے نمائندے نے کہا کہ بھئی معلوم بھی ہے اور نامعلوم بھی ہے. اگر کوئی مطلب جو اس طرح کے ویڈیوز چلا رہا ہے یا کوئی پوسٹیں کر رہا ہے تو وہ معلوم ہی ہے.
تو اب تک ان کے مطابق کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، کسی کو پکڑا نہیں گیا. تو یہ ساری ناکامی ہے حکومت کی بھی، اور ریاست نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس مسئلے کو لے کے جانا ہے. اگر مطلب جو فارن انوالومنٹ آپ کہتے ہو کہ ہے، تو وہ تو نظر تو نہیں آ رہا یہاں پہ. تو مطلب جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں لگے ہوئے ہیں، کھلم کھلا مطلب جو فسادات ہو رہے ہیں، اور ریاست بھی کچھ نہیں کر رہی ہے سوائے اس کے کہ جرگے تشکیل دے. اب جرگہ کیا کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے لوور کورم اور اپر کورم کے درمیان اب یہ جو کچھ دن پہلے ایک جرگہ میرے خیال میں 25-26 کو قائم ہوا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا ہے لوور کورم میں کہ ہم جو ہے سڑکیں نہیں بند کریں گے، اور وہاں پہ امن و امان کی ذمہ داری شیعہ کی ہے اور یہاں پہ امن و امان کی ذمہ داری شیعہ کی ہے. تو یہ کیا جو لوکل جرگے ہوتے ہیں ان کے باتوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے، یا جب اس طرح کے واقعات کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے ریئیکشن میں جو واقعہ ہوگا تو وہ لوکل لوگ منع کر سکتے ہیں جب تک کہ اوپر سے کوئی ایسا بندہ نہ ہو، کوئی ایسا ادارہ نہ ہو کہ جو ان کے خلاف ایکشن لے سکے. اگر آپ نے جرگے پہ اس پہ ایگریمنٹ پہ دستخط کرنے ہیں تو ایگریمنٹ میں ایسے جو ریاستی لوگ ہیں، اگر آپ فیض آباد میں مطلب جو وہ دستخط کر سکتے ہو تو آپ ادھر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں پہ حکومت کا ہے. تو یہ جو جرگوں والی ارینجمنٹ ہے تو یہ اس سے کام نہیں چلے گا. اگر واقعی میں حکومت اور ریاست سنجیدہ ہے تو ان کو آگے آنا ہوگا، اور ایک ایگریمنٹ اگر کرتے ہو تو اس پہ عمل درآمد کو بھی یقینی جو ہے وہ بنانا ہوگا. ٹھیک، یعنی حکومت نے اپنی ریٹ کو جو ہے نا وہاں پہ قائم کرنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو پھر ہم ایک اور مہمان جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب عطا اللہ خلجی صاحب، قبائلی مشر ہے، ضلع کورم سے تعلق ہے. عطا اللہ خلجی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں جی آپ کے ساتھ. اچھا عطا اللہ خلجی صاحب، یہ ابھی 6 دن سے لڑائی ہو رہی ہے. یہ آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے بھی جب یہ پیواڑ اور ادھر تیرے منگل میں واقعات ہوئے تھے، اس کے بعد بھی ایک قبائلی جرگہ جو ہے نا اس نے یہ جنگ بندی کرائی تھی، اور کچھ ایسا سمجھ لیں کہ کچھ ایک معاہدہ سا بھی ہوا تھا. تو یہ پھر سے جو ہے نا یہ دوبارہ سے یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے. تو جو پہلے کچھ گارنٹیز لی گئی تھی قبائل سے، اقوام سے، تو کیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا جو یہ بار بار لڑائیاں ہوتی ہے؟ جی دراصل پہلے تو رفت بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت ہمیں دے دیا اور اس موضوع پر آپ نے خود کو شروع کی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پارچینار کی جو کیمسٹری ہے وہ دوسرے قبائلی علاقوں سے ذرا مختلف ہے. یہاں پر ہمیشہ شیعہ سنی کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی مطلب ہے کہ زمینی معاملات تو اکثر ہوتے ہیں، لینڈ ڈسپیوٹس وغیرہ. اچھا. لیکن اس دفعہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے وہ مطلب ہے کہ اس کا جو اگر بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو ایک ویڈیو کے بعد مطلب ہے کہ جو وہاں پر اصحاب کرام کو یا مومنین کو گالیاں دی گئی، اس کے بعد علاقے میں افراتفری سے شروع ہو گئی، راستے بھی بند ہو گئے تھوڑے بہت. اس کے بعد مختلف جگہوں پر وائلیشن ہوئی ہے. اس وائلیشن کے بعد مطلب ہے کہ لڑائی اس حد تک پہنچ گئی ہے. جو پہلی معاہدہ ہوا تھا جولائی میں، اس میں مطلب کافی لوگ موجود تھے جرگے میں. کوہاٹ سے کچھ عمائدین تھے جس میں علماء کرام بھی تھے اور دوسرے مشران تھے، ہنگو سے تھے. ان لوگوں نے ایک معاہدہ کیا، اس میں 12-12.5 کروڑ روپے ان لوگوں نے مطلب ایک قسم کا وہ رکھا کہ جو بھی وائلیشن کرے گا تو یہ رقم ان سے وصول کی جائے گی. اچھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جرگے بھی ہوتے ہیں، معاہدے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان معاہدوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا. مطلب ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ حکومت اپنی اساسی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی یہاں پر، اور اتنے وسائل استعمال کرنے کے بعد، اتنے ریسورسز استعمال کرنے کے بعد بہت مشکلوں سے مطلب ہے کہ جنگ بندیاں ہوتی ہیں اور لوگ بلائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود معاہدہ ہوتا ہے تو ان معاہدوں کا فائدہ کیا ہے جب ان کو امپلیمنٹ نہ کیا جاتا ہو. اصل بات تو یہ ہے کہ ایک معاہدہ ہو، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، تب مطلب ہے کہ حالات معمول پر آ جاتے ہیں. لینڈ ڈسپیوٹس کے لیے گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنائی ہوئی ہے، وہ ان لڑائی سے ان کا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. وہ بیٹھ کر کہیں بھی آپریٹ کر دی لینڈ ڈسپیوٹ کو حل کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا. وہ بھی چپ ساتھ لیے بیٹھے ہیں. ادھر حکومت کے ادارے دیکھیں وہ بھی چپ ساتھ لیے بیٹھی ہوئی. نہ اس شخص کو گرفتار کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وائلیشن بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مطلب ہے کہ پورا کورم ایجنسی جو ہے، ضلع کورم جو ہے، وہ اس پر پہنچ گئے کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، راستے بند ہیں. روزانہ
مختلف دیہات پر مطلب ہے کہ اٹیکس ہوتے ہیں اور اس میں پھر لوگ مر جاتے ہیں راستے گرسے سے بند میں. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ کرم ایجنسی کے جو لوگ ہیں ضلع کرم کی وہ مطلب ہے کہ کس اپنے مطلب ہے کہ اس کے حال کی بھی کس سے مطلب ہے کہ فریاد کریں, کس سے پوچھیں. ابھی ہم ہیں 2007 سے ہم مطلب ہے کہ ڈسپلیس ہیں پارچنار کرم ایجنسی سے, اس وقت کرم ایجنسی تھا, اور مطلب ہے کہ آج تک ہم ڈسپلیس ہیں. ہم حکومت سے ہر فورم پر اپنے مظلومیت کے متعلق مطلب ہے کہ ہم آواز اٹھاتے ہیں, لیکن ہماری آواز سنی نہیں جا رہی ہے. بلکہ ہمیں تو ابھی روایتی جو جرگے ہو رہے ہیں ان جرگوں میں بھی نہیں بلایا جا رہا. اچھا, مطلب ہے کہ پارچنار میں ہمارے متعلق ایک جرگہ ہوگا, کوئی بھی IP بندہ آ گیا, لیکن ہمیں کوئی دعوت نہیں دی جاتی. ہمیں مطلب ہے کہ ایک سائڈ سے کنارے پر لگایا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک مخلوق جو ہے وہ ڈسپلیس ہے. ڈسپلیس لوگ جو پارچنار کے ہیں وہ ابھی تک مطلب ہے کہ بیچارے ڈسپلیس ہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی, کوئی بات نہیں ہو رہی ان کے متعلق. اچھا عطا اللہ خلجی صاحب, جہاں تک میں خود بھی جو ہے نا کئی مرتبہ میں یہ 2006-07 کی آپ نے بات کی تو میں رپورٹ کر چکا ہوں, خود پارا چنار صدا یہ سارے علاقوں میں گیا ہوں. تو یہ جو کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, مطلب پچھلے 20-25 سالوں سے, تو یہ جو وہاں پہ جو یہ فرقہ وارانہ فسادات ہے اس کی شکل جو ہے نا بڑی تبدیل ہوتی جا رہی ہے. یعنی وہ 2006-07 میں ایسے حالات ہوئے کہ لشکر کشیاں ہوئی ایک دوسرے کے علاقے پہ, گھروں کو جلایا گیا, ان کے پراپرٹیز کو جلایا گیا. پھر جو ہے نا بالکل نقشے ہی تبدیل ہو گئے ہیں, جیسے پارا چنار میں اب ایک فرقے کے لوگ جو ہے نا بالکل ہے ہی نہیں, ان کو مکمل طور پر نکال دیا گیا ہے. اسی طرح صدی سے پھر دوسرے فرقے کے لوگوں کو نکال دیا گیا ہے, اور بھی بلچ خیل کے علاقے ہیں اور بھی ہے وہاں سے بھی. تو اب یہ جس طرح کے مطلب حالات ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ مطلب آنے والے 20-25-30-40 سالوں میں یا 50 سالوں میں کوئی جو ہے نا امن کا کوئی امکان نہیں ہے. کیا ایسا ہی لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں جو ابھی یہ جو حالیہ لڑائی ہوئی ہے اس کی جو بنیادی رکھی گئی ہیں, اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ 40-50 سال تک تو کیا کہ بہت طویل عرصے تک مطلب ہے کہ یہ لوگ لڑتے رہیں گے. ایک تو یہ پرابلم ہے کہ یہ پارچنار کے لوگ جو ہیں خصوصاً اپر کرم کے لوگ یا کرم کے لوگ, ضلع کرم کے سارے لوگوں سے میں کہوں گا کہ وہ لوگ ایک بیرونی اثرات کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں. لڑائی کہیں بھی ہو, کہیں بھی لڑائی ہو, لیکن یہاں پر اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی تو بیرونی قوت کی مکمل مداخلت کر رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو آپ کو غیر ملکی کئی مطلب ہے کہ تنظیموں کے جھنڈے بھی نظر آئیں گے, ان کے وہ بھی نظر آئیں گے. خیر وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ ایک چیز ہے کہ وہ جو آپ نے بات کی 2007 میں, بالکل 2007 سے مطلب ہے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ مکمل ڈسپلیس ہے پارچنار سٹی سے. تو یہی میں نے بھی کہا سدے سے اگر کوئی ڈسپلیس ہے تو ان کے متعلق بھی میں کہوں گا کہ اگر سدے سے کوئی ڈسپلیس ہے تو ان کو بھی پورے حقوق کے ساتھ اپنے علاقوں میں مطلب واپس لائے جائیں. ٹھیک, ان کی جو مطلب ہے. ہاں اچھا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے عطا اللہ خلجی صاحب. میں دوسرے مہمانوں کے یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. یہ جو دیکھیں یہ علاقے کا ڈسپلیس ہے, خود جو ہے نا پارا چنار سے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2007 سے یہ ڈسپلیس ہے. اس طرح بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مختلف علاقوں سے ڈسپلیس ہے. تو جو مطلب سنگینی ہے معاملے کی وہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ادھر تو اگر یہ سارے لوگ جب نہیں جائیں گے, اب تو یہ لوگ بالکل دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئے ہیں, لیکن اپنے علاقے تو ان کے ہیں نا. آپ تو اس کو اس طرح نہیں کر سکتے کہ اپنا علاقہ کوئی چھوڑ دے. تو اس کے تو مطلب یعنی کئی سارے اس میں معاملات انوالو ہے, تو ہمیں جو ہے نا کوئی ایسے وے آؤٹ اس میں نظر نہیں آ رہا. دو اس کے بڑے خطرناک پہلو ہیں. ایک تو آپ نے اشارہ کیا, میں اسی طرف آتا ہوں بعد میں. اس کا ایک جو ہمارا دوست ابھی کہہ رہا تھا کہ جرگا ایک نام رہ گیا ہے, امن مذاکرات ایک نام رہ گیا ہے, ایک ٹریپ ورڈز ہیں یہ, ٹھیک ہے نا, اور معاہدہ ٹریپ ورڈ ہے. دیکھیں ماڈل ٹاؤن میں ایک واقعہ, اس کا سانحہ ماڈل ٹاؤن کہا جاتا ہے. اس کے بعد فوراً پولیس پہ کریک ڈاؤن ہوا کہ آپ نے لوگ کیوں مارے. اس کے بعد انٹیریئر منسٹر تک بات پہنچی اور اچھی خاصی حکومت کی, اس وقت نواز شریف کی جو حکومت کی دھلائی ہوئی, اور آج تک اس پہ ان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن اگر بلوچستان میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا جیسے پارا چنار اور یہ جو کرم ایجنسی ہے ان علاقوں میں جو ڈسٹرکٹ ہے ابھی, اس میں اگر 40 لوگ مرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ایڈمنسٹریشن پہ عائد کریں یا ہم جرگے اور معاہدے اور امن کے ٹریپ ورڈ استعمال کریں. میں سارے دوستوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ 2001 کے بعد جو وار آن ٹیرر ہوئی ہے اس نے قبائلی نظام کو الٹ کے رکھ دیا ہے.
اب آپ برائے کرم اتنی بڑی ذمہ داریاں اپنے سروں پہ نہ لیں. آپ کے جرگوں کی نہ وہ حیثیت ہے, نہ آپ کے معاہدوں کی وہ حیثیت ہے, اور نہیں اس طرح کے آگ پہ امن کا کوئی لفظ ہے ان میں آپ کی حیثیت ہے. ایڈمنسٹریشن کے لوگ بڑے ہوشیار ہیں, وہاں بیٹھے ہوتے ہیں طاق میں, ذمہ داری وہ قبائلی علماء عمائدین پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی جرگہ ہے ناکام ہو گیا. اب کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق جرگہ ہوا, انہوں نے ذمہ داریاں فکس کی, جب وہ پیچھے نہیں پہنچے تھے تو لوور کورم میں گاڑیوں پہ فائرنگ ہوئی, اس میں 10-15 لوگ مر گئے 1-2 دن پہلے, اور اس سے دوبارہ جو ہے نا وہ امن کا فضا ڈسٹرب ہوئی. میں صرف کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو پورا بیلٹ ہے وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک جو آرک ہے, یہ بہت بڑا علاقہ ہے. 9/11 کے بعد اس کی جو حشر ہوئی ہے, اس میں پرانا نظام نہیں چل رہا. اب میں آپ کی طرف بات آ رہا ہوں, جب نہیں چل رہا تو اس کا حیثیت کیا ہوگی. دیکھیں یہ ینگ جو جنریشن ہے گزشتہ 8-10-15 سالوں میں جتنا انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, جتنا ایجوکیشن انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ٹیکنالوجی کی جتنی اہمیت ہے, افادیت ہے, میں ریسرچ کرتا ہوں ان قبائلی علاقوں پہ, اکثر نوجوان وہاں رہنا پسند نہیں کرتے, اور کہتے ہیں کہ یا آپ سٹون ایج میں رہیں اگر یہاں رہتے ہیں, کیونکہ وہاں کوئی فسادات, کوئی طالبان کے خلاف کوئی آپریشن یا کوئی حکومت کے عملیات, فوراً انٹرنیٹ بند, فوراً بجلی بند, فوراً ٹیکنالوجی بند, لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع, چیک پوسٹیں کھلی. اب وہاں پہ تو جو ہے نا ایک جنگ کی صورتحال بن جاتی ہے. تو آپ کی بات کی طرف آؤں گا بات کہ یہ تو صرف کرم کی بات آپ کر رہے ہیں, پورا قبائلی علاقہ جو ہے وہ وہاں سے لوگ بے دخلی جاری ہے. آپ کو رگزئی ایجنسی کا پتہ ہے کہ اس کے سینسز میں ان کی تعداد کم سے کم ہو رہی ہے, نوجوان وہاں رہنا پسند نہیں کرتے. یہ علاقے ان لوگوں کے لیے رہ رہے ہیں, رہ جائیں گے جو یہاں پر وہ پالیسی چلانا چاہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کی طرف ہمارے دوست نے اشارہ کیا کہ بیرونی سازش ہے. کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے افغانستان کی طرف جو ہے نا وہ پورا کھلا ایک ملک رہ گیا ہے؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اکراس دا بارڈر اور ایسے ممالک ہیں جن کا جو ہے نا کرم ایجنسی میں انٹرسٹ ہیں؟ پھر کیوں آپ لوگ جو ہے نا ان علاقوں کے کلچرل سینسٹیویٹیز کو اگنور کر کے ایسی پالیسیاں چلاتے ہیں کہ اگلی ریاستوں میں, اگلی حکومتوں میں آپ ایڈونچرزم کرتے ہیں؟ تو اس کا پھر امپلیکیشن یہی ہوگا جو ہمارے اس دوست نے بتایا کہ وہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ گزشتہ آئندہ 50 سالوں میں بھی کوئی امن ہوگا, کیونکہ یہ ہماری ریاست کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے, اور نہ وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی اتنی قابلیت ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے. تو پھر وہ سارا ملبہ جرگے پہ ڈال دیتے ہیں, پیس ٹاک پہ چال دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کا علاج ہے. علی اکبر صاحب, یعنی جو ڈاکٹر صاحب کی جو نٹ اینڈ شل میں جو میں اگر اس کا وہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے وہ حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا جو ہے نا یہ بات ہے یا وہاں پہ حکومت کی ریٹ بھی کمزور ہے؟ دیکھیں رفعت, ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جرگوں کا اب وہ اہمیت چلو کتابوں کی حد تک تو درست ہے, لیکن اس طرح کے واقعات میں مطلب جو پھر جرگے جب ان کو سیکیورٹی یا مطلب جو ادارے بیک نہیں کریں گے تو اس کا عمل دخل اس طرح کے معاملات میں نہیں ہوتا. وقتی طور پر تو چلو اس لیے کہ جرگہ بیٹھ گیا, اگر کچھ ہوتا ہے تو ان کے سروں پر ڈال دے. تو ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مطلب آگے نہ ہوئے اس طرح کے معاملات میں, کیونکہ 10 دن 15 دن بعد پھر ویسا ہی کام ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہے. آپ یہ دیکھیں آپ اتنے مطلب جو اس پہ سینسٹیو ہے, اتنے مطلب جو اس پہ آپ حساس ہے کہ پورے پروگرام پہ پروگرام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں سے مطلب وہ کر رہے ہیں وہاں پہ. آپ مجھے یہ بتائیں, میں نے تو نہیں دیکھی کہ کوئی سٹیٹمنٹ ہماری حکومت کی جانب سے یا صوبائی سطح پہ آئی ہو یا وفاقی سطح پہ آئی ہو. اتنے لوگ مر رہے ہیں, جبکہ افغانستان کی جانب سے اگر کوئی ٹی ٹی پی والے مطلب جو ہے 2-3 بندے جو ہے مارے تو پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, ہم مہاجرین کو بھی باہر نکال رہے ہوتے ہیں اور بھی بڑے سخت فیصلے کر رہے ہیں. تو اب یہ بتایا کہ مطلب جو ہے یہ ہماری پرائیورٹی ہے نہیں ہے. وہاں پہ پولیس کس لیے ہے, وہاں پہ مطلب جو ہے سول ایڈمنسٹریشن کس لیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے سیکیورٹی فورسز اگر بندے معلوم ہے. دوسرا یہ کہ مطلب جو ہفتوں تک یہ سڑک بلاک کرتے ہیں, بالکل, اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ مطلب جو یہ کوئی کچے کا علاقہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے مطلب جو وہ کرے اور بیچ میں ایکشن ہی نہیں لیا جاتا. تو جب تک آپ جو ہے کلیئر نہیں ہوں گے کہ آپ نے اس کو رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے, یہ تو بات کی بات آتی ہے کہ جی مطلب کوئی بھی کام ہو تو ہم یہ کہتے ہیں یہ فارن ہینڈ ہے, فارن ایلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ سب کو پتہ ہے کہ بھئی پھر قوارانہ فسادات شروع ہو گئے 2-3 مہینے سے, لیکن ہمیں جو ہے یہ بتایا جاتا ہے, ہمیں یہ فیڈ کرایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے لینڈ ڈسپیوٹ معاملات ہیں.
بھائی کھل کے کہو معاملات ہے, آپ لوگ مطلب جو اگر نہیں کر سکتے ہو وہ الگ بات ہے, ٹوٹلی ناکام ہے, آپ کی صوبائی حکومت بھی ناکام ہے, آپ کی ریاست بھی ناکام ہے اس میں. اگر آپ یہاں پہ امن قائم نہیں کر سکتے, جو کہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے, ٹھیک ہے, کچھ قبائلی ہوں گے, تو پھر آپ مطلب جو وہ یہ جو آپ کا بارڈر ہے اتنا بڑا, وہاں پہ مطلب جو آپ پھر گیا جواز پیش کریں گے اس کے لیے, تو ہماری پرائیورٹی نہیں ہے. بالکل آپ کی بات جو ہے نا کسی حد تک درست ہے. عطا اللہ خلجی صاحب, میرے دونوں مہمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جرگوں کی جو ہے نا اس طرح اہمیت اب نہیں رہی, اور وہ بالکل حکومت کی پرائیورٹی پہ نہیں ہے. یہ جو ضلع کرم کا علاقہ ہے, لوگ مرے تو مرے, بس ان کو کیا فرق پڑتا ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ میرے خیال میں اگر میں دیکھوں اب حالیہ دنوں میں تو حکومت ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتی تھی, پہلے دن سے کنٹرول ہو سکتا, اچھا, بہت سختی سے کنٹرول ہو سکتا تھا. لیکن ابھی جو جرگہ بھی بلوایا گیا ہے تو وہ بھی بہت لیٹ, وہ بھی مطلب ہے کہ کافی اس عرصے گزرنے کے بعد مطلب جرگہ بلایا گیا ہے. ان کو بھی مطلب ہے کہ وہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کہ وہ ہولڈ کر سکے, لوگوں کو منا سکے, لوگوں کو کنونس کر سکیں, کیونکہ جرگہ بھی قلیل ہے. کچھ بندے ہیں وہ اہل تشیع کے پاس جائیں یا اہل سنت کے پاس جائیں, کن کے پاس جائیں. اگر یہ جرگہ کمپلیٹ ہوتا تو پھر آدھا کچھ گروپ ادھر کچھ گروپ ادھر. لیکن جو بات کر رہے ہیں ہمارے دوست, وہ بھی ٹھیک ہے کہ جرگوں کا بھی ابھی وہ مطلب ہے کہ وہ نہیں رہا, افادیت نہیں رہی, نہ وہ لوگ رہے, نہ وہ سسٹم رہا. جرگوں میں بھی مطلب ہے کہ آپ 12 کروڑ روپے رکھ دیتے ہیں کہ بھئی اگر کسی نے وائلیشن کی تو 12 کروڑ روپے وصول کیے جائیں گے. لیکن یہاں پر تو وائلیشن پہ وائلیشن ہو رہی ہے, نہ 1 روپے کسی نے وصول کیا, نہ 12 کروڑ تو بہت بڑی بات ہے, نہ کسی کو گرفتاری ہوئی, نہ کسی کے متعلق مطلب ہے کہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں 2007 کا, 6 اپریل کا. ایک دن لڑائی شروع ہوئی, گورنمنٹ ہیلی کاپٹر لے کر آ گئے اور ساری جگہوں پر ان لوگوں نے ہٹ کیا. 1 گھنٹے کے اندر اندر جنگ بند ہو گئی. جی بالکل. وہی معاملہ 16 نومبر کو شروع ہوا. 4-5 دن شہر میں آگ لگی رہی, لوگ مرتے رہے, لوگوں کو کٹوایا گیا, دکانیں جلائی گئیں, گھر جلائی گئیں, لوگ ڈسپلیس ہو گئے, ایک ہیلی کاپٹر نہیں آیا. بالکل, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ مجھے بھی یاد ہے, یہ مجھے بھی یاد ہے. باقاعدہ جو فریقین کے مورچے تھے ان کے اوپر جو ہے نا یہ بڑے بڑے جو آرٹلری چلائی گئی فوج کی طرف سے, مجھے بالکل ہمارے سامنے ہوا تھا, اور ایک دم سے جو ہے نا سارے لوگ مورچوں سے اتر گئے. کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ مطلب ہے کہ جرگہ تو ایک فیصلہ کر دیتا ہے, لیکن امپلیمنٹ کرنا تو گورنمنٹ کی بات ہے. اور مطلب ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ کی اساسی قوتیں دیکھیں کہ وہ کس جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں. صحیح, ان کی تو کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے, پوزیشن تو ان کی زیرو جا رہی ہے. انتظامیہ کو دیکھیں, انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی. اور پھر یہ بھی ہے کہ کچھ مطلب 2015 سے 16 سے ایک کافی تعداد میں مطلب ہے کہ سیکورٹی فورسز بھی ڈپلوائے ہیں, اور مطلب ہے کہ کافی تعداد میں پوری بہت بڑی تعداد میں ڈپلوائے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر یہ چیزیں نہیں رکھ سکتی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب کو اپنی. اور دوسری بات, کرم کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو مشران ہیں, وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. صحیح, دونوں طرف سے. اچھا, وہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک, اگر ان کو اپنے خورے کی اہمیت ہوتی, اپنی مٹی کی اہمیت ہوتی, اپنے بچوں کی اہمیت ہوتی, اپنے عورتوں کی, اپنے بوڑھوں کی اہمیت ہوتی, اس خورے کی ذمہ داری کو وہ سمجھتے, تو میرے خیال میں وہ بھی ایک اسٹیپ لے لیتے مضبوطی کے ساتھ, اور ان شرپسندوں کو رکوا سکتے تھے جو شرپسند وائلیشن کرتے ہیں. اچھا, جو شرپسند گالیاں دیتے ہیں, ان دیکھیں اگر کوئی شخص عطا اللہ خلجی صاحب, ہمارے پاس وقت کی کمی. عطا اللہ خلجی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اب ہم دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے 2 دن پہلے یہ فیصلہ کیا کہ آنے والے دنوں میں وہ جو ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے کرے گی, اور خصوصی طور پر جو الیکشن کے حوالے سے معاملات ہے اس پہ وہ مطلب بحث مباحثے میں وہ شرکت کریں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے یہ ان کی پالیسی میں کوئی ایک بڑا جو ہے نا چینج ہے, اشارہ ہے اس کا. تو اسی پہ ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ پی ٹی آئی نے, جیسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ پہلے وہ ان سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان کو چور ڈاکو کہا کرتے تھے, تو اب اچانک سے انہوں نے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا ہے, تو کیا وہ مشکل میں اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ وقتی ہے, یا آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں جس طرح پی ٹی آئی ٹریپ ہو گئی اسی طرح پی ٹی آئی اب لوگوں کو ٹریپ کر رہی ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے
کہ عمران خان جو پی ٹی آئی کا مین اس کا لیڈر ہے، اسی کی وجہ سے اس کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے، وہ جیل کے اندر ہے، اور اب تک اس کا یہ تھا کہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب وہ بھی لگتا ہے کہ جو ہے نا اس کو پتہ چل گیا کہ جو ملٹری نے یا ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی بنایا، اب وہ ہاتھ نہیں اس پہ ڈال، مطلب انہوں نے جو ہے نا اس کی سپورٹ بند کر دی، اب اور کے پاس راستہ کون سا بچا ہے؟ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جو لیڈرز پکڑے جاتے ہیں اور اس کو پھر جو ہے نا ریلیز کر دیا جاتا ہے، تو یہ ایک مہم بھی سوشل میڈیا پہ چلائی جاتی ہے کہ ان پہ اتنی سختی کے باوجود انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اچھا، تو میرے خیال میں اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ کوشش کریں کہ جتنا بھی ہمیں ووٹ ملے تاکہ ہم کسی طریقے سے عمران خان کو ریسکیو کر سکیں، تو یہ میرے خیال میں یہ ٹریپ ہے ایک طرح سے لوگوں کو، ووٹرز کو۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب آئیں گے تو پھر ہمیں شیر علی ارباب صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ضلع پشاور کے صدر ہیں وہ جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب شیر علی ارباب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر ہیں پشاور کے، اور اس کے علاوہ یہ قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ ارباب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں۔ اچھا ارباب صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ آنے والے دنوں میں جو ملکی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ وہ رابطہ کرے گی، اور خصوصی طور پر جو الیکشن کے حوالے سے ایک مبہم سی صورتحال ہے اس پہ وہ بات کرے گی، تو یہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ خاص کر عمران خان صاحب کا جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے بڑا سخت موقف رہا ہے، وہ ان کو چور ڈاکو کے ناموں سے پکارتے رہے ہیں۔ تو یہ اچانک سے آپ لوگوں کی پالیسی میں کوئی تبدیلی ہے یا آپ لوگوں کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ وہ پالیسی غلط تھی؟ یہ دونوں ہے تھوڑا بہت۔ اچھا، جس طرح کے حالات اس ملک میں ابھی ہیں یہ بھی کافی غیر معمولی ہیں جی، ان غیر معمولی حالات کے مد نظر جو ہے ایشوز کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اب بات کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، بیکاز ایک چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ایک آزاد اور غیر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور جو بھی اس میں عوام ان کو جو ہے منتخب کرے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ہو کہ جی سب کے لیے جو ہے وہ میدان ایک طرح سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کے لیے ٹلٹ ہے اور دوسرے کے لیے جو ہے وہ بندشیں ہیں۔ تو یہ چیزیں تو اس ایشو کے اوپر اور اسی طرح کے اور الیکشن کے ریلیٹڈ اور اس جو ہماری بیسیکلی فریڈم ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کے اوپر ان ایشوز کے اوپر ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے ہم نے فیصلہ بھی کیا ہے، اور ہم جیسا آپ کو پتا ہے ایک نشست ہو گئی ہے، اس پر مزید پارٹیوں کے ساتھ بھی نشستیں ہوں گی۔ اچھا، تو آپ لوگوں کا جو ہے نا ایک تو جو پیپلز پارٹی ہے ان کی طرف تھوڑا سا سافٹ کارنر ہے ہمیں نظر آتا ہے، لیکن یہ جو نواز شریف صاحب کی جماعت ہے نون گروپ، ان کے ساتھ بھی آپ کوئی بات کریں گے؟ دیکھیں جو اعلامیہ آیا ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جی ہم نے اس پارٹی کے ساتھ بات نہیں کرنی اور اس پارٹی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اگر ہمارا ایشو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن اور فنڈامنٹل رائٹس اور جس طرح کی اس وقت حالات ہیں، تو ان 2-3 اسپیسیفک ایشوز پہ ہم کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے نا سیاست میں اور پولیٹیکل پارٹیز یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ابھی اس آج کل کی جس طرح کا ماحول ہے یہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ مل بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کریں کہ جی وے فارورڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ بالادستی ہے اور سویلین سپریمیسی ہے۔ ارباب صاحب یہاں اسٹوڈیو آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، ابھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے علی اکبر صاحب ہے، سینئر صحافی ہیں۔ علی اکبر صاحب، یہ جو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے تو اب آپ کیا کہتے ہیں، ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ کیونکہ وہ سیاسی جماعتوں کے خلاف تو بڑی جو ہے نا وہ بدزبانی کرتے تھے، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ان کا شروع میں ایک نعرہ آپ کو پتا ہوگا کہ جی ہمیں فخر ہے، ہمیں سیاست نہیں آتی۔ اچھا، یہ بڑا مطلب جو ہے ان کا وہ تھا۔ بدقسمتی سے عمران خان کو ایک موقع ملا، لیکن وہ سیلیبریٹی تھے، ہے اور رہیں گے، لیکن لیڈر نہیں بن سکے۔ اچھا، کسی ایک جماعت کے ساتھ اس نے نہیں بنائی رکھی، حالانکہ ان کے پاس جتنے بھی لوگ تھے سیاسی تھے، ایک سے بڑھ کے ایک سیاسی مطلب جو ان کے پاس بندہ تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کو بھی سیاست کرنے نہیں دیا گیا۔
نہ ہی پارٹیوں کے ساتھ رابطے ہونے دیے گئے. اب تو ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے آگے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا تقریباً پلان یہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آؤٹ رکھا جائے. اس لیے الیکشن ہو بھی نہیں رہے ابھی تک. جب تک ان کا بندوبست نہیں ہوتا تو مطلب جو الیکشن کا اعلان بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب یہ جو کچھ کر رہے اپنی قبولیت کے لیے کر رہے. ٹھیک, ایک کے پاس جائیں گے, پھر دوسرے کے پاس جائیں گے, پھر تیسرے کے پاس جائیں گے. ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کسی کی بن بھی جائے. تو یہ جو کچھ کر رہے یہ جرگے اور قبولیت کے وہ کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں جو میری بصیرت ہے سیاسی, اس کے مطابق جب تک عمران خان ہے چیئرمین اور اس پارٹی کا کرتا دھرتا ہے تو جو کچھ گزشتہ 10 سال میں ہوا تو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے ان پر یقین نہیں کرے گا, ٹرسٹ نہیں کرے. نہیں کرے. اچھا ارباب صاحب, یہ علی اکبر صاحب کی باتیں آپ نے سنی. ویسے ایک جنرل سا سوال ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے کچھ سیاسی جماعتوں کے خلاف ان کے رہنما جو ہے ان کے خلاف بڑی جو ہے نا وہ سخت قسم کے الفاظ کا استعمال کیا ہے, تو آپ اس سٹیج پہ آپ جو ہے نا وہ اس پہ معافی مانگیں گے کہ آپ لوگوں سے غلطی ہوئی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ 90s میں جائیں, 80s میں جائیں, 90s کے بعد جائیں, جس طرح IGI بنی, جس طرح باقی طرح کی بنی, کس سیاسی پارٹی نے یا اس زمانے میں کس ادارے نے قوم سے معافی مانگی جو ہم آ کے قوم سے معافی مانگیں گے؟ بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ غلطیاں کرتی ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ غلطیوں سے سیکھ لیں. جب علی اکبر صاحب کی جو ہے انہوں نے جو بات کی ہے ان کی سیاسی بصیرت کے مطابق ان کی بات کو میں احترام سے دیکھتا ہوں, ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کی اوپینین کو. لیکن میرا ذاتی جو ہے وہ خیال یہ ہے کہ ایشوز کے اوپر اور یہاں پہ کامن انٹرسٹ ہو, جو بھی جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی بنتا ہے تو آئی تھنک ان کے ساتھ آگے جایا جا سکتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی الیکٹورل الائنس یا اس قسم کی باتیں. فی الحال صرف اور صرف ہم ذرا اپنے آپ کو جس طرح جو ایک ہمارے اوپر وہ ایک نزلہ گرا ہوا ہے اس کو جو ہے پش بیک کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ جو ہے بات کر رہے ہیں اور انٹریکشن کر رہے ہیں, تاکہ یہ ان کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کیا جا سکے کہ یہ چیزیں ایک سائیکل آ رہا ہے اور کافی پیچھے سے آ رہا ہے, 70s سے آ رہا ہے. تو آئی تھنک وہ سائیکل کبھی نہ کبھی تو ٹوٹنا چاہیے نا اگر اتنے ملک میں آگے جانا ہے. سو اس حوالے سے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. اور وہ ہاں مطلب ایسی شاید ہوں ایسی پارٹی جو اعتبار نہ کریں, لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. بہت سی پولیٹیکل پارٹیز اگر آپ جائیں, میں نارملی نام نہیں لیتا, تو انہوں نے جو آپس میں کیا اور ایک دوسرے کے لیڈرز کے ساتھ کیا ہے اس زمانے میں تو فوٹو شاپ بھی نہیں ہوتا تھا, انہوں نے پتہ نہیں کس طرح چیزیں کر کے مینوفیکچر کر کے وہ کر دی. تو اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ الیکشن کے یہ ساری جو ہے نا اگر معاملات ہے یا جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ سارے الیکشن کے لیے ہو رہی ہیں, تو آپ کو جنوری میں تو اعلان ہوا ہے, تاریخ کا نہیں کہا گیا ہے لیکن صرف مہینہ بتایا گیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں الیکشنز ہونا اتنا آسان نہیں ہے جب تک کہ ریاست کو یقین نہ ہو جائے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب بھی ووٹ بینک اس کا ہے یا وہ لے سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات کرنا چاہوں, یہ تو بہت اچھی جو مفاہمت کی جو پالیسی یہ لے کے آئیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. لیکن مجھے اس کا تھوڑا سا افسوس ہے کہ جو 4 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی اس میں جو انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا, اس طرح کے جو ہے نا مخاصمت رکھنا اور ایک دوسرے کو کرپٹ کہنا, وہ انہوں نے صرف اپنا وقت ضائع نہیں کیا جس طرح یہ دوست ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہوا اس کا. انہوں نے عوام کا بھی, لوگوں کا 225-30 ملین لوگوں کا وقت ضائع کیا ہے. جو تھوڑی بہت ڈیموکریٹک اچیومنٹس ہوئی تھی ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ ملیامیٹ کر دیا ہے. اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تسلسل توڑ رہے ہیں, تسلسل بنا رہے ہیں, انہوں نے جو نئے پاکستان کا ایک نعرہ دیا تھا اب یہ پرانے کی طرف پھر جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ہاتھ دے رہے ہیں جن کو یہ جو ہے نا ڈاکو چور کہا کرتے تھے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ برائی نہیں ہے, ہم یہی چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ مخاصمت کی پالیسی نہیں, ہاتھ دے کے چلیں, اگر آپ کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں اور ہمیں پروف کر کے دیں, نہ کہ صرف باتوں سے, گالیوں سے, گالم گلوچ سے نہیں ہوگا. لیکن میں صرف یہ کہوں کہ ابھی بھی یہ سیلفشنس باقی ہے کہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی لیکن ہم معافی نہیں مانگیں گے. آپ اپنی جو ہے نا وہ جو آپ کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی تو کر رہے ہیں دوسروں کو ہاتھ دے کے, لیکن جب آپ نے عوام کا نقصان کیا اتنا,
ہمارے 4 سال ضائع کیے، ہماری جو تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ تھی وہ 18 امینڈمنٹ کا کیا حشر ہوا ہم نے، وہ آپ لوگ اس کی بھی تھوڑے معافی مانگے تو شاید یہ کچھ لوگ ہمارے جیسے وہ آپ کو معاف کر دیں. لیکن یہ ڈیموکریٹک اصول ہے، یہ نہیں ہے کہ اوروں نے معافی نہیں مانگی تو آپ بھی نہیں مانگیں گے. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا، علی اکبر صاحب اور ارباب میں صاحب ویسے جواب اچھا اس کا جواب میں دینا چاہ رہا جی آپ مختصراً بتا دیں. ارباب صاحب ٹائم بہت کم ہے، مختصراً بتائیں. اچھا دیکھیں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ کیونکہ کسی نے نہیں مانگی تو ہم نے نہیں مانگی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح کی ابھی چیزیں ہو رہی ہیں، انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں، اگر معافی اور تلافی کی بات ہے تو پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ ایک بننا چاہیے، اس کے اوپر ایک کنسنسس ہونا چاہیے، اس میں جس پارٹی نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی بالکل معافی بھی مانگے اور اوپن آ کے عوام کے سامنے رکھے بھی، تو اس طرح قابل قبول ہے. ارباب صاحب نے کہا کہ غلطیاں ہوئی ہے، ہو سکتی ہے، صحیح ہے. شیر علی ارباب صاحب اور آپ دونوں کا بھی، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے میں جوائن کیا تھا، ان سب کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.